अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जहां केप टाउन में जारी दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई हमें काफ़ी दिखाई दी, जब जनूबी अफ्रीका की टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 615 रन बनाए, जिसमें हमने देखा कि रायन रकेल्टन की डबल सेंचुरी थी, टेम्बा बवोमा के कालवेरिया ने सेंचुरियां मुकम्मल की अपनी। और इस बड़ी इनिंग्स के दौरान अगर हम पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें तो वो हमें पूरी तरह से बेबस नज़र आए थे और उन्होंने कोई भी बड़ी मज़ाहमत नहीं की। ख़ास तौर पर जिस तरह से रायन ने 259 रन की तवील इनिंग्स खेली और पाकिस्तान का जो दिफा था उसको बिल्कुल ही कुचल के रख दिया। तो जनूबी अफ्रीका की जो पहली इनिंग्स थी वहाँ पर हमने बेहतरीन बैटिंग देखी। उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बारी आई तो हमने देखा कि 194 पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई और काफ़ी मुश्किलात का टीम को सामना करना पड़ा। सिर्फ बाबर और रिजवानी थे जो कि थोड़ा सा बेहतर खेल सके, लेकिन उसके बाद वो दोनों भी आउट हो गए और पाकिस्तान की टीम, बाबर आजम ने जिस तरह से 58 रन बनाए, मोहम्मद रिजवान 46 रन के साथ आउट हो गए और इसके बाद पाकिस्तानी टीम 194 रन पर ऑल आउट हो गई और फिर अब पाकिस्तान को फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा। अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस का जो मुजाहरा है वो वहाँ पर किया है। 205 रन की पार्टनरशिप, पहली बार ऐसा हुआ है, तो एक तारीख भी रकम की है पाकिस्तान के ओपनर्स ने, जिनमें शान मसूद और बाबर आजम शामिल हैं। शान मसूद ने अब तक 102 रन बनाए हैं, बाबर आजम 81 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वो अपना जो 100 था वो मुकम्मल नहीं कर सके, सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके, जिसका बहुत से लोगों की तरफ से इंतज़ार भी किया जा रहा था। तो अभी पाकिस्तान कुछ बेहतर पोजीशन में दिखाई दे रहा है। 213 रन पाकिस्तानी टीम ने बना लिए हैं और अभी भी पाकिस्तान को जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी मुश्किलात का सामना है। 205 रन की जिस तरह से पार्टनरशिप हुई है उसके बाद भी अभी भी आज का दिन भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान को एक अच्छा खेल पेश करना पड़ेगा। पाकिस्तानी जो बैट्समैन हैं उन्हें क्रीज पर जमे रहना है ताकि जनूबी अफ्रीका को ये मैच जीतने का मौका ना मिल सके और ये जो सीरीज़ है फिर 1-1 से बराबर हो जाए। इसी हवाले से हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी। अहमद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़रा पहली इनिंग्स की बात कर लेते हैं क्योंकि हम भी ऑफ पर थे, मंडे को हम वापस आ रहे हैं। इस टेस्ट मैच में आपने किस तरह से देखा, जिस तरह से साउथ अफ्रीकन टीम ने पहले परफॉर्म किया, इतना बड़ा टारगेट उन्होंने पाकिस्तान के सामने रख दिया, पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन हमें बिल्कुल बेबस दिखाई दिया। कावर, मैंने बिल्कुल उसी तरह से देखा जिस तरह से मैं पिछले 2.5-3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट परफॉर्मेंसेस को देख रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करके आ रही थी, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे, पहले से एटलीस्ट बेहतर परफॉर्म करे टेस्ट सीरीज में, लेकिन वो नहीं हो सका। एंड दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि हम अभी फॉलो ऑन का भी शिकार हो गए और पहला मैच जिस तरीके से हम हारे वो भी हम सबके सामने है। तो T20 और टेस्ट की जो स्ट्रगल है वो भी हमारी कंटिन्यू हुई है। ऑल्दो के वनडे में अल्लाह का शुक्र है कि हम काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर गए हैं और आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है जो कि वनडे का फॉर्मेट है। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है उसकी अपनी एक अहमियत है और टेस्ट क्रिकेट जो है बेसिकली क्रिकेट का कोर है, क्रिकेट का हार्ट है और कोई भी टीम अगर टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करती है तो डेफिनेटली वो टॉप रैंक की टीम कंसीडर होती है। तो अभी तक की जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग तो हैं, लेकिन शेमफुल भी हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, सिवाय मोहम्मद अब्बास के वो भी एक आध जो उसने मैच में अच्छी बॉलिंग की, उसके अलावा कोई भी बॉलर ऐसा हमें टॉप ऑफ द लाइन नहीं लगा, किसी का ऐसा नहीं लगा कि जिससे साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को कोई खतरा हो। और बैटिंग का भी सुम्मा अल्लाह माशाअल्लाह वाला ही हाल है कि चल जाए तो 2-2 दिन चल जाती है, ना चले तो एक सेशन का भी पता नहीं है। तो आई थिंक कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग है इस तरह की परफॉर्मेंस। ठीक है, लेकिन अहमद आपको क्या लगा हमारे फास्ट बॉलर्स हमें ऑफ कलर इतने क्यों दिखाई दे रहे हैं? हमारी स्ट्रेंथ मानी जाती है कि हमारे फास्ट बॉलर्स ही हमारी स्ट्रेंथ हैं, इसी वजह से दुनिया हमसे डरती थी शायद, अब तो नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आपको क्या लग रहा है, कहां पर प्रॉब्लम है? देखें, फास्ट बॉलर्स अगर देखें तो शाहीन को आपने रेस्ट दिया जो कि आपका एक मेन बॉलर है, बाकी तो ऑलमोस्ट वही बॉलर्स खेल रहे हैं जो काफी अच्छे से पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड का हिस्सा है। अब आमिर जमाल हैं या मीर हमजा हैं, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो मीर हमजा के लिए ऐसे आवाज़ें उठ रही होती हैं जैसे पता नहीं उसके साथ कितनी एक ज्यादती होगी।
اب میر حمزہ کے لیے سوٹیبل کنڈیشنز تھی ساؤتھ افریقہ کی جو پچیز ہیں اس حساب سے، تو اس نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. اسی طرح اگر آپ عامر جمال کو دیکھیں تو وہ جہاں ساؤتھ افریقہ کے بیٹسمین اپنے بیٹ سے سینچری بنا رہے تھے، اس نے اپنی بالنگ سے سینچری بنا دی اور کوئی وکٹ بھی نہیں لی. تو مطلب اس طرح کی چیزیں سمجھ سے باہر ہیں. ان کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. اگر یہ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے تو پاکستان کے پاس آئی تھنک اتنا ٹیلنٹ ہے انف، اور ابھی بھی قائد اعظم ٹرافی ختم ہوئی ہے تو اس کے بھی جو ٹاپ پرفارمرز ہیں ان کو آگے جا کے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں کہ ان کے لیے پھر بڑی مشکل ہو جائے گی اگر اس طرح سے چلتا رہا کہ آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ ایک وکٹ لینے کے لیے ترس رہے ہیں. اور بالکل یہ عامر جمال کی تو خیر اس طرح کی بالنگ تھی جیسے ایسے لگ رہا تھا وہ اسٹریٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں، انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیل رہے. اور اسی طرح پھر بیٹسمین بھی اگر آپ دیکھیں، اوور آل اگر آپ دیکھیں تو پرفارمنس کوئی اتنی خاص نہیں تھی، لیکن جو بالنگ ہے وہ میرے خیال میں ہمیں بہت زیادہ امپروو کرنی پڑے گی. نسیم اتنا سینئر بالر ہے لیکن جب سے وہ سرجری کرا کے واپس آیا ہے تب سے آف کلر نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں محمد عباس نے چلو ایک آدھ میچ میں اچھا سپیل کیا ہے، اس کو زیادہ پلے نہیں دیتے، لیکن خرم شہزاد ہو گئے. ان لوگوں کو تھوڑی سی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. اور اس میچ میں ٹھیک ہے تھوڑا فلیٹ ٹریک بھی ہے لیکن ان کے بالرز نے بھی تو ہمارے بیٹسمین کی وکٹس لی ہیں نا، تو اٹ مینس کہ آپ اگر اچھی لائن لینتھ پہ بالنگ کرو اور اپنی سکلز کو اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کرو تو وکٹس آپ کو مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف پھر وہی بات ہوگی، ہمارا جو بیٹنگ آرڈر تھا وہ 194 پر پوری ٹیم پویلین لوٹ گئی. ایک طرف تو یہ کارکردگی رہی، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ 205 رنز کی پھر پارٹنرشپ بھی لگا دی. تو پاکستان کی ٹیم کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے، ہم تنقید کرنے بھی جاتے ہیں تو یہ اگلے دن ہمیں چپ کروا دیتے ہیں، اس طرح کی پرفارمنس دے دیتے ہیں. بابر نے 81 رنز بنا لیے، شان مسعود نے اپنی سینچری کمپلیٹ کر لی. دیکھیں ان میں سے کافی سارے پلیئرز کو آئیڈیا بھی ہے. اگر میں سب سے پہلے شان مسعود کی بات کروں تو شان مسعود نے اگر یہ سینچری کی ہے تو اس نے ایک طرح سے تلوار اس کے سر پہ لٹک رہی تھی، اس لیے اس نے کیا ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر یہ میچ میں نے نہ بچایا تو کافی حد تک چانسز ہیں کہ میری کیپٹنسی چلی جائے گی. اور شان مسعود کی ایز اے پلیئر بھی کوئی خاص پرفارمنس نہیں ہے. یہ سیریز سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی آپ سے جب بات ہو رہی تھی، ایون میں ڈیفرنٹ پروگرامز میں بھی یہ بات کرتا رہا ہوں کہ شان مسعود سے ہم اس سیریز میں بھی زیادہ کچھ ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ وہی شان مسعود تھے جن کی قیادت میں بنگلہ دیش ہمیں گھر میں وائٹ واش کر گئی تھی. تو آئی تھنک کہ پلیئرز کی اگر ہم بات کریں، بابر ٹھیک ہے دوبارہ سے آہستہ آہستہ اس کی فارم آ رہی ہے لیکن اس ٹریک پہ بابر کو سو کرنا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی بابر کو بالرز آؤٹ نہیں کر رہے، بابر خود اپنی وکٹ دے کے چلا جاتا ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس پہ کس چیز کا پریشر ہے، خاص طور پہ جب آپ نے ایک اننگز بلڈ کر دی ہے 50-60 جب آپ ٹیسٹ کرکٹ میں کرتے ہو تو پھر آپ پہ ایک طرح سے لازمی ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو 100 میں 150 میں کنورٹ کرو. لیکن بابر جیسے 50-60 بھی کرتا ہے تو وہ ایسے گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور انڈر پریشر لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ جب نیا بیٹنگ کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے تب وہ انڈر پریشر ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ اس کو اپنے اوپر تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرنا پڑے گا کیونکہ نہ تو اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ کا ایسا ایشو ہے، نہ کوئی اس میں کسی کے ٹیلنٹ پہ اس کے کسی کو شک ہے. جو میجر اس کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسٹرگل کر رہا ہے اور اس کی جو اسٹرگل ہے وہ بیسکلی ایک سائیکولوجیکل پریشر کی ہے. تو آئی ہوپ کہ وہ اس فیز سے ایز سون ایز پاسبل نکل تو خیر وہ آلموسٹ گیا ہے، شکر ہے اللہ کا، لیکن اس کو بڑے رنز بھی کرنے پڑیں گے. پھر اسی طرح رضوان ہے یا آغا سلمان ہے، یہ سینئر پلیئرز ہیں، ان کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. رضوان تو وائٹ بال کا کیپٹن بھی ہے اور آغا سلمان بھی اب کافی سینئر ہے، ٹیم میں کافی عرصے سے کھیل رہا ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے ریلو کٹوں کی طرح بیٹنگ کریں گے اور ایک کے بعد ایک ایسے جو ہے نا وہ آؤٹ ہو کے جاتا ہے جیسے پتہ نہیں اگر زیادہ دیر کریز پہ رہ گئے تو شاید کھانا نہ ملے رات کو ان لوگوں کو. تو میرے خیال میں رسپانسبلٹی لینی پڑے گی اور جو آپ نے جتنا برا پرفارم کرنا تھا ٹیسٹ کرکٹ میں وہ کر لیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ آپ سینسیبل ہو کے کھیلیں. ٹھیک ہے. اور آج کا دن تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر ہمیں یہ ٹیسٹ میچ بچانا ہے، ہمیں سیریز میں وائٹ واش نہیں ہونا ہے تو آج تو پھر پاکستانی جو بلے باز ہیں انہیں کریز پر جم کے رہنا ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کے بھی پہلے سیشن تک پاکستانی ٹیم کو بیٹنگ کرنی پڑے گی، پھر ہی ہم یہ ٹیسٹ میچ کو ڈرا کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. دیکھیں ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی میرا ایک تحفظ ہے وہ یہ کہ دیکھیں
آپ نے جب بابر اور شاہ مسعود بیٹنگ کر رہے تھے، جب وہ سیٹل ہو گئے تھے، ان کو تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے تھی کہ تیز کھیلیں، کیونکہ رنز بہت زیادہ تھے اور ابھی بھی آپ کا آئی گیس کے 200 پلس ہی ہے شاید جو جی آپ کا رن تقریباً ہے ٹریڈ. تو آپ نے اس کو اب آج پاکستان اگر بیٹنگ کرتا ہے تو پھر پورا دن پاکستان یہ میک شور کرے گا کہ ہماری جو ہے نا ایٹ لیسٹ اگر کوئی 1-2 وکٹیں گرتی ہیں تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ آؤٹ نہ ہوں. اگر اس سے زیادہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ میچ ہار جائیں گے، کیونکہ آپ نے صرف یہ جو جتنا ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا نہیں کرنا، آپ نے پھر ساؤتھ افریقہ کو ٹارگٹ بھی دینا ہے. تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گی. پاکستان صرف ایک صورت میں اب یہ اس ٹیسٹ میچ میں سروائیو کر سکتا ہے کہ پاکستان تقریباً 1.5 دن اور تقریباً 1 یا 2 سیشنز اگر پاکستان بیٹنگ کرے. ادروائز پاکستان کا چانس بہت مشکل لگ رہا ہے کہ پاکستان یہ میچ ڈرا بھی کر سکے یا بچا سکے. ٹھیک ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ پوٹینشل ہے اتنا؟ کیونکہ جب ایک وکٹ گر جاتی ہے تو پھر پاکستان ٹیم کافی پریشر میں آ جاتی ہے، اور وہ وکٹ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ بابر اعظم کی ہوتی ہے، اس کے بعد پوری ٹیم ہم نے دیکھا کہ وہ پھر کلیپس ہوتی بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے. دیکھیں، ایک ہوتی ہے خواہش، ایک ہوتا ہے انالیسس. خواہش تو میری یہ ہے کہ پاکستان 2 دن پورے بیٹنگ کر لے، لیکن ریالٹی بیس انالیسس ہوتا ہے اور وہ سم ٹائمز آپ کی خواہش کے اگینسٹ جاتا ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان یہ میچ بچا سکے گا. مجھے لگ رہا ہے ہو سکتا ہے آج یا میکسیمم کل پہلے سیشن تک ہی ٹیم آل آؤٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، لاسٹ کمنٹ کیجیے گا سائم ایوب کے حوالے سے. ان کی جو انجری ہے آپ کو لگتا ہے کہ کافی پریشان کن رہے گی پاکستانی ٹیم کے لیے؟ اچھی فارم میں تھے وہ بھی، جس بھی فارمیٹ میں کھیل رہے تھے بہتر انداز میں پرفارم کر رہے تھے. چیمپئنز ٹرافی کے لیے کہا جا رہا تھا کہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ان کی انجری کو لے کر؟ فوری طور پر آئی گیس انہیں لندن بھی بھیج دیا گیا. ہاں جی، ان کو لندن بھیج دیا گیا اور ان کی اب سرجری ہوگی، اور اوبویسلی اس میں بھی ظاہر ہے ریکوری میں ٹائم لگتا ہے، ایک دم تو نہیں وہ ٹھیک ہو سکتے. تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹس ہیں ان کے چیمپئنز ٹرافی میں پریزنس پہ. باقی یہ ہے کہ اوبویسلی جس طرح کی ان کی فارم تھی، جس طریقے سے وہ ایگریسو اور اٹیکنگ اپروچ کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو پاکستان کرکٹ ٹیم میں ان کی کمی تو فیل ہوگی. اور خاص طور پہ ایز اے اوپنر، اور ون ڈے کی اگر میں بات کروں، کیونکہ چیمپئنز ٹرافی ون ڈے فارمیٹ میں آگے اور جو کہ اس سال کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاور پلے میں ایز اے اوپنر جس طریقے سے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، آئی تھنک پاکستان کو کافی مس کرے گا. آئی ہوپ کہ اتنا ضرور ہو جائے کہ پاکستان اگر پلے آفس میں انشاءاللہ جاتا ہے تو پلے آفس میں وہ اویلیبل ہوں پاکستان کے لیے. لیکن وہ بھی پھر اب ان کی اس طرح کی فارم رہتی ہے، اس طرح سے وہ پرفارم کر پاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اوبویسلی جب آپ انجری کا شکار ہوتے ہیں، آپ آؤٹ آف ٹچ ہوتے ہیں، پریکٹس وغیرہ نہیں کر رہے ہوتے، تو کافی زیادہ افیکٹ تو کرتی ہے یہ چیزیں آپ کی گیم کو. اب پاکستان کرکٹ بورڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے سلیکشن وغیرہ کس طریقے سے کرتے ہیں، کون سے پلیئرز کو چانس دیتے ہیں. لیکن سیم ایوب کی کمی ڈیفینیٹلی فیل ہوگی، اور آئی ہوپ کہ وہ جلد سے جلد ریکور کرے اور اسی طرح سے کھیلے جس طرح سے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو چھوڑ کے گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اسپورٹس اینالسٹ احمد قریشی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین، ایوب ٹیچنگ اسپتال کی انتظامیہ نے سوشل میڈیا پر ایم آر آئی مشین کے حوالے سے پھیلائے جانے والے بے بنیاد پروپیگنڈے کی سختی سے تردید کر دی ہے. سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ ایک جھوٹا دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ مشین کووڈ-19 کی وبا کے دوران خراب ہو گئی تھی، اور کچھ لوگوں نے اسے چوری ہونے کا الزام بھی عائد کیا تھا. اب انتظامیہ کی طرف سے ان تمام الزامات کو قطعی طور پر مسترد کیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مشین کو کووڈ سے پہلے خراب ہونے کا سامنا تھا، اور اس کے میگنیٹ کی تبدیلی کی لاگت $1 ملین امریکی تھی. انتظامیہ کی جانب سے بھی بتایا گیا کہ 2018 میں پچھلی انتظامیہ نے ایک اپ گریڈ پالیسی کے تحت مشین کی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ تبدیلی کی تھی، جس کی لاگت تقریباً $230 ملین تھی، جو کہ مارکیٹ میں اسی ماڈل کی نئی مشین کی قیمت سے کافی کم تھی. اور یہ اپ گریڈ نہ صرف مشین کی کارکردگی کو بہتر بنا رہی تھی، بلکہ اس کے چلانے کی لاگت کو بھی کم کر رہی تھی، کیونکہ اس جدید مشین کو ہیلیم کی ضرورت نہیں پڑتی، جس سے سالانہ $22 ملین کی بچت ہوتی ہے. ایوب ٹیچنگ اسپتال کی انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ تمام پروپیگنڈا کسی کے ذاتی مفادات کے تحت کیا جا رہا ہے، اور اس کا صرف اور صرف جو مقصد ہے وہ اسپتال کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے. ان کے مطابق اس مسئلے پر ابھی تک کوئی باضابطہ انکوائری مکمل نہیں ہوئی، اور اس سے قبل پروپیگنڈا کرنا مناسب نہیں ہے.
انتظامیہ عوام سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اس بے بنیاد پروپیگنڈے کو نظر انداز کریں اور اسپتال کی طرف سے فراہم کی جانے والی شفافیت اور بہتر خدمات پر بھی اعتماد رکھیں۔ اب تک کی صورتحال میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ پروپیگنڈا کرنے والوں کا مقصد صرف اور صرف اسپتال کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ اسپتال انتظامیہ اس بات پر بھی زور دے رہی ہے کہ صحت کے شعبے میں کی جانے والی تمام تبدیلیاں عوام کے فائدے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ نمائندہ خصوصی ہمارے لحاظ علی، ان سے ہم اس حوالے سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ لحاظ، ایوب ٹیچنگ اسپتال کی انتظامیہ نے سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والی جو MRI مشین کے حوالے سے پروپیگنڈا تھا، اب اپنا موقع بھی دے دیا ہے۔ آپ اس حوالے سے رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس پروپیگنڈے کا مقصد صرف اسپتال کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے یا کچھ اور مفاد ہے کسی انسان کا؟ بہت شکریہ، جس طرح بھی آپ نے تفصیل کے ساتھ اس تمام ایشو کا ذکر کیا۔ یہ ایشو اٹھا کہاں سے ہے؟ نگران دور حکومت میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو نگران دور حکومت میں کابینہ بنی تھی تو اس میں اس مسئلے کو اٹھایا گیا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد جو پاک پی ٹی آئی کی سابق حکومت ہے اس کے متعلق ایک پروپیگنڈا کرنا تھا۔ اب یہ ایشو جب اٹھایا گیا وہاں پر تو اس کے لیے ایک انکوائری مقرر کی گئی، اور اس انکوائری کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے جس طرح منظر عام پر دکھایا جا رہا ہے۔ پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی قائمہ کمیٹی میں اٹھایا گیا، جو خیبر پختونخوا اسمبلی کی قائمہ کمیٹی پر حیثیت ہے، وہاں پر مشتاق غنی صاحب نے اس مسئلے کو اٹھایا اور اس ایشو کو حل کرنے کے لیے سیکٹری ہیلتھ سمیت دیگر عہدیداروں سے جواب طلبی کی۔ آپ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اب یہ ایوب ٹیچنگ ہسپتال جو ہے یہ بیسیکلی ایبٹ آباد میں ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہزارہ ڈویژن جو ہے وہ 2005 کے زلزلے میں سب سے زیادہ متاثرہ ڈویژن تھا، پاکستان کا سب سے متاثرہ علاقہ یہی تھا۔ اسی لیے ایرا نے 2009 میں یہاں پر جو پیشنٹ تھے اس کے لیے ایک مشین خرید کی دے دی، اور تقریباً وہ 2018 تک فعال تھی۔ پھر 2019 میں اس میں کوئی فالٹ آیا اور اس مشین کے حوالے سے اس کو غیر فعال بنا دیا گیا، لیکن بعد ازاں اس متعلق چند فیصلے بھی کی گئے کہ اس مشین کو کس طرح فعال بنایا جا سکتا، کیونکہ کووڈ-19 کے دوران یہ فیصلہ ہوا کہ اس مشین کو دوبارہ فعال بنانے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے۔ تو جو ایوب ٹیچنگ ہسپتال ہے اور اس کے علاوہ محکمہ صحت کی انتظامیہ ہے، اس نے اس ایشو کے حوالے سے کئی کمپنیوں سے بات کی، اور اس حوالے سے آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ کووڈ-19 کے دنوں میں جو کیپرا رولز تھے، جو خیبر پختونخوا میں اشیاء کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، اس مطابق جو رولز تھے اس کو ریلیکس کیا گیا تھا۔ اسی دوران یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ اس وقت اس مشین کی ضرورت ہے اور اس مشین کو اگر دوبارہ مرمت کیا جاتا ہے تو اس پر تقریباً $1 ملین کا خرچ آئے گا، کیوں نہ $1.37 ملین پر نئی مشین خریدی جائے جس میں یہ ہیلیم والا کھاتا بھی نہ ہو اور اس کے ساتھ جو میگنیٹ ہے اس کی نئی وارنٹی بھی ہو۔ اسی وجہ سے نئی مشین خرید کی دی اور $4,25,000 کے بدلے پرانی والی مشین دے دی گئی۔ اب یہ ایک عمومی طور پر آپ نے ذکر کی جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے حوالے سے ہماری جرنلزم میں اصطلاح کی جاتی ہے، اصطلاح جو عام ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس وقت ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی کہ جی وہ مشین چوری کی گئی۔ اب جو MRI کی مشین ہے، ہسپتال انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کو کھولنے میں بھی کم از کم 15 دن لگتے ہیں، اور اس کو چوری کرنا کہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی موبائل ٹائپ کی چیز کوئی جیب میں رکھ دے اور اپنے بہت بڑی اوبویسلی ایک کمرے کے سائز کی مشین ہے وہ، بالکل، بلکہ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس کی تنصیب کی جاتی ہے تو اس کو بائی پارٹس کمرے میں لایا جاتا ہے، یعنی ایسی مشین نہیں ہے کہ جس کو ایز اے ہول کمرے میں، یہ گیٹ سے بھی آسانی سے نہیں نکالا جا سکتا۔ تو اسپتال انتظامیہ نے تو ایک اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایرا کے دور میں ایرا نے ان کو جو مشین دی تھی وہ انہوں نے ویلیو فار منی اصول کے تحت واپس دے دیے اور اپنے لیے ایک $1.3 ملین کے بدلے ایک نئی مشین خرید کی دی۔ جی ٹھیک ہے، اور ابھی اس اپ گریڈیشن سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس اپ گریڈیشن سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ اسپتال کی خدمات میں کتنی بہتری آئی ہے؟ وہ جو ایک لاگت کہا جاتا ہے اس کے چلنے کی، اخراجات جو ہیں اس پہ کتنا کو اثر پڑا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو ذکر کیا کہ تقریباً 2200 ملین روپیز جو ہے وہ عمومی طور پر اس کی ہیلیم پر خرچ آتا تھا، وہ والا کھاتا ختم ہوا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ نئی مشین حکومت کے سامنے آ گئی جس میں جو میگنیٹ ہے اس کی 5 سالہ وارنٹی بھی ہے، یعنی کمپنی نے اس کو 5 سالہ وارنٹی بھی دے دی۔ تو آپ نے صرف اس پرانی والی مشین میں آپ نے $1 ملین کے بدلے صرف میگنیٹ کو تبدیل کرنا تھا۔ ایک تو یہ ہیلیم والا اس سے ختم ہوا، نیا جو میگنیٹ ہے وہ بھی آیا، اس کی 5 سالہ وارنٹی بھی آئی، مشین بھی نہیں آئی، اور اس کی کیپیسٹی جب میں نے ایوب ٹیچنگ ہسپتال کے انتظامیہ سے بات کی
تو انہوں نے کہا کہ اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ ماضی کے MRI کی مشین سے کافی بہتر ہے اور رزلٹ بھی ان سے کافی بہتر ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا تو لہٰذا اس نوعیت کے جب پروپیگنڈے ہوتے ہیں، کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ایسی چیزوں پر بہت جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا، جن لوگوں نے مشین دیکھی ہوگی، جو اس چیز کو جانتے ہوں گے، انہیں بھی پتہ ہے کہ اس کو چوری کرنا آلموسٹ امپاسبل ہی ہے. جتنی بڑی یہ مشین ہے، اس کو کھولنے کے لیے اتنا وقت درکار ہے، اس کو موو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن اس طرح کے پروپیگنڈے کے بعد آپ نے دیکھا کہ عوام کا جو اعتماد ہے اس اسپتال کے اوپر، اس کا کوئی اثر پڑا ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا حکومت بالخصوص محکمہ صحت اور خصوصی طور پر میں ذکر کروں گا ایوب ٹیچنگ ہسپتال کی انتظامیہ پر بار بار سوالات اٹھائے گئے. اور یہ سوال جو ہے یہ مسئلے کے حل کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ اس وقت اس ایشو کو سیاسی بنایا جائے. ہمارا کیا جاتا ہے پیغور، ہم اس کو پشتوں میں کہتے ہیں، جسے تانا کہا جاتا ہے، تانے کے طور پر استعمال کی جی MRI والی مشین جو ہے وہ چوری ہو گئی اور یہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس کا بنیادی مقصد اصلاح نہیں تھا، بلکہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے کئی نشریاتی اداروں نے، کئی ٹی وی چینلز نے یہ خبریں چلائی کہ جی وہ مشین چوری ہو گئی ہے. اسپتال انتظامیہ کا واضح موقف تھا. ہاں یہاں پر جو غلطی ہوئی ہے وہ محکمہ صحت کی جانب سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے بر وقت اس کا جواب نہیں دیا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ ونسٹن چرچل کا قول ہے کہ جب جھوٹ آتا ہے تو شہروں کو جلا دیتا ہے اور سچ اس وقت جوتے پہن رہا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے محکمہ صحت نے بر وقت اس کا جواب نہیں دیا اور یہ جھوٹ پھیلتا گیا. اس وقت یہ مشین جو ہے وہ فعال حالت میں اس وقت ایوب ٹیچنگ ہسپتال ابٹا آباد میں موجود ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا اگر اوورآل لحاظ اگر ہم دیکھیں، پشاور کی بات کریں یا خیبر پختونخوا کی جو دیگر اسپتال ہیں ان کی بات کریں، ایسی مشینوں کی وہاں پر مزید کیا حالت ہے، ان کے اپ گریڈ کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور عمومی طور پر میں توقع کر رہا تھا کہ آپ یہ سوال کریں تو بہت اچھا ہوگا. دیگر اسپتالوں میں اس طرح کی مشینوں کی صورتحال بہت خراب ہے. ہمارے ہم بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کے محکمہ صحت ایسا محکمہ ہے کہ جو خود اپنے آپ کے اوپر فخر نہیں کر سکتا. بہت ساری اسپتال ایسے ہیں کہ جہاں پر ایکس رے کی مشینیں خرابی ہیں، جہاں پر MRI کی مشینیں خراب ہے، جہاں CT اسکین کی مشینیں خراب ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے سب سے بڑی جو لیڈرنگ ہسپتال میں CT اسکین مشین چلائی جا رہی ہے، وہ بھی بیسیکلی اس طریقے سے کہ ایک پرائیویٹ بندے نے اس کو انسٹال کیا ہے اور اسی کے تحت اس کو پیسے دے کر وہ مشین چلائی جا رہی ہے، تب کہیں جا کے وہ کام کر رہا ہے. تو اسی وجہ اس کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے، تو تب کہیں جا کے وہ فعال ہے. دیگر کئی ہسپتالوں میں اس طرح کی مشینوں کی انتہائی قلت ہے اور عمومی طور پر لوگوں کو ہفتے دیے جاتے ہیں MRI کے ایک اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نمائندہ خصوصی لحاظ علی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین، حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان شازیہ مری نے وفاقی حکومت کے فیصلوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور مسلم لیگ نون کو خبردار کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر وفاقی حکومت کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. شازیہ مری نے خاص طور پر وفاقی حکومت کے متنازع فیصلوں جیسے پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر احتجاج کیا ہے، جس میں نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ سندھ حکومت کو بھی بے خبر رکھا گیا. ان کا کہنا تھا کہ جب تک پیپلز پارٹی کا ساتھ ہے وفاقی حکومت قائم رہ سکتی ہے، لیکن جیسے ہی یہ حمایت ختم ہوگی حکومت کا وجود خطرے میں آ جائے گا. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار ماجد نظامی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ماجد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے شو میں. ابھی جس طرح سے شازیہ مری صاحبہ کہہ رہی ہیں وفاقی حکومت کے کئی ایسے فیصلے ہیں جن پر ان کو شدید تحفظات ہیں، اور یہ کھلے الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہماری سپورٹ نہیں ہوگی تو پھر اس طرح سے حکومت بھی قائم نہیں رہ سکے گی. تو مشکلات آپ کو بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان؟ جی ابھی تک کے فیصلوں کو سامنے رکھا جائے تو مشکلات ایک حد سے آگے جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور موجودہ سیٹ اپ میں جتنی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے لیے ضروری ہے اتنا ہی پیپلز پارٹی کے لیے مسلم لیگ کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس ایکویشن کے بغیر قومی اسمبلی کے اندر جو سکور کارڈ ہے اسے چینج کرنا خاصا مشکل ہوگا. اب جو ریسنٹ معاملہ ہے جس پر پیپلز پارٹی کی جانب سے رد عمل دیا گیا ہے، تو وہ ایک اہم معاملہ اس لیے بھی ہے کہ پہلے جو وزارت پورٹس اینڈ شپنگ تھی جس پہ عموماً MQM یا پیپلز پارٹی کے وزراء ہی ہوتے تھے، کیونکہ اس کا سارا معاملہ کراچی اور باقی بندرگاہوں سے منسلک ہے.
اس مرتبہ جو اس کے منسٹر ہیں وہ کیسر احمد شیخ ہیں جو کہ چنیوٹ سے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور اس حوالے سے نہ تو ایم کیو ایم کے پاس وہ وزارت ہے نہ ہی پیپلز پارٹی کے پاس، اور چونکہ وہ کراچی اور اس سے منسلک بندرگاہوں کا مسئلہ ہے تو اس لیے دونوں جماعتیں گاہے گاہے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہتی ہیں، اور ابھی چونکہ اس کے اندر ایک اتھارٹی کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون سے تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام معاملات ہیں کہ جو اس طرح کی ناراضگی کے بعد حل کیے جا سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بجٹ کے اندر بھی بلاول بھٹو زرداری نے بہت زیادہ تنقید کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی دیا، اور ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں دیکھا کہ جب پہلی کوشش ناکام ہو گئی جس میں اعظم نذیر تارڑ جو وفاقی وزیر قانون اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی شامل تھے، تو پھر سیکنڈ فیز کے اندر بلاول بھٹو زرداری نے ہی آگے بڑھ کے اس سارے معاملے کو سنبھالا. تو اب یہ جو دو معاملات ہیں، پہلا معاملہ تو انٹرنیٹ کی بندش کا ہے جس کو بالکل بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی کافی ریزرویشنز ہیں، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کی جسٹیفیکیشن میرا خیال ہے حکومتی حلقوں کی طرف سے بھی کوئی اتنی اسٹرانگ نہیں آ رہی، وہ سارا کچھ وزارت داخلہ پر ڈال رہے ہیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک یہ تاثر بھی قائم کرنا چاہ رہی ہے کہ چونکہ وہ آئینی عہدوں پر ہے تو اس لیے انتظامی عہدوں پر تنقید ان کا حق ہے جسے وہ کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کے حالات کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ یہ معاملہ کو بہت زیادہ بڑھ جائے گا یا اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی اعلیٰ قیادت کا وفد جو ہے پیپلز پارٹی سے بات کرے اور ان سارے مسائل کے حل کی طرف بڑھے. ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح سے شازیہ مری صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، آپ کے خیال میں واقعی آئین کے تحت وزیر اعظم پر ایک فرض تھا کہ وہ اس اجلاس کو بلاتے، اور اب اس کے نہ بلائے جانے سے کیا سیاسی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ چونکہ ایک صوبے کے طور پہ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس کا وفاق سے جو تعلق ہے وہ خاصا اہم ہے. پنجاب میں تو چونکہ مریم نواز شریف موجود ہیں اور اوپر ان کے چچا وزیر اعظم ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو سندھ کو مشترکہ مفادات کونسل سے جو فیصلے مطلوب ہیں یا اس کے حوالے سے جو وہ اپنے کام کرنا چاہتے ہیں، یہ بات درست ہے کہ اس معاملے کے اندر تعطل ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ عمومی طور پر وفاقی حکومت کی جو سستی ہے یا کاہلی ہے، اس کا ایک اور ثبوت بھی یہ ہے کہ ابھی تک ہائی پاور بورڈ جو اعلیٰ افسران کی ترقی کا گریڈ 22 کیا ہوتا ہے وہ بھی ملتوی ہوا جا رہا ہے اور وہ بھی نہیں ہو پا رہا. تو حکومت کی انتظامی ایفیشنسی کے اوپر بالکل سوالیہ نشان موجود ہیں، اور حکومت کو جس کو جلد از جلد حل کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو پھر اس سے ان کی جو نااہلی ہے یا ان کی جو سستی اور کاہلی ہے اس کا تاثر مزید مضبوط ہوگا. پہلے ہی مسلم لیگ نون کافی مشکلات کا شکار ہے، تو اگر وہ حکومتی انتظامی معاملات کے اندر بھی ایسا کریں گے تو پھر ان کے پاس سپیس نہیں بچے گی. تو یہ باتیں پیپلز پارٹی کی اس لحاظ سے تو درست ہیں کہ یہ وہ سارے ٹیکنیکل کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں کہ جن کے اوپر کام ہونا چاہیے، لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے اس کے اوپر خاطر خواہ توجہ نہیں دکھائی جا رہی، جو کہ افسوسناک ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کو ہی انیشیٹو لینا چاہیے؟ صوبوں کے ساتھ کس طرح سے اعتماد سازی کی ضرورت ہے، جو کوارڈینیشن ہے وہ بڑی بہتر ہونی چاہیے؟ جی بالکل 100% ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ چونکہ اصولی طور پر تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ عملی طور پہ ایسا ہوتا نظر نہیں آنا، کیونکہ مسلم لیگ نون چونکہ اتحادی حکومت کے ساتھ ہے اور انہیں یہ پتا ہے کہ اتحادی کوئی شکوے شکایات ہوں بھی تو ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ قومی اسمبلی کا جو نمبر ہے یا جو نمبر گیم ہے، قومی اسمبلی میں موجود جماعتوں کی نشستوں کا جو تناسب ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اتحادی ان کو چھوڑ کے کسی اور سمت میں دیکھیں. تو اس لیے مسلم لیگ نون بھی کہیں نہ کہیں اس حوالے سے تھوڑی سی فکر مند نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت کے بغیر ایسے فیصلے نہیں ہونے. لیکن اصولاً ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات درست ہے کہ حکومتی معاملات کو، انتظامی معاملات کو بر وقت چلانا چاہیے تاکہ حکومت کی کارکردگی میں بہتری آئے اور پائیدار ترقی کی طرف جو سفر ہے وہ شروع ہو سکے. لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے بہرحال یہ ایک مسئلہ اور ایک خامی دیکھنے میں بار بار مل رہی ہے، جس کی وجہ سے اتحادی جماعتوں خصوصاً پیپلز پارٹی کو ان سے شکوے شکایات رہتے ہیں.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینئر تجزیہکار ماجد نظامی صاحب، ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی۔ اب دیکھنا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان یہ جو آئے روز کشیدگی کا سلسلہ ہے، یہ اتحادی جو ان کی سیاست ہے، اس میں کیا نیا موڑ اختیار کر سکتا ہے، اور اس کشیدگی کے سیاسی و اقتصادی اثرات کس حد تک پاکستان کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ ناظرین، اب ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے وقت کی ضرورت ہے بلکہ مستقبل کی بنیاد بھی بن رہا ہے۔ ہم بات کریں گے ڈیٹا انالیٹکس اور مصنوعی ذہانت کے حوالے سے اور ان کے ہماری روزمرہ زندگی اور مختلف صنعتوں میں اطلاق پر۔ ڈیٹا انالیٹکس اور اے آئی صرف ایک تکنیکی شعبہ نہیں بلکہ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں بہتر فیصلے کرنے، وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے اور نئے اختراعات کے دروازے کھولنے میں مدد دیتی ہے۔ آج کی ہماری مہمان محترمہ مزنہ بلال ہیں جو ڈیٹا انالیٹکس اور اے آئی کے شعبے میں ماہر ہیں۔ مزنہ بلال نے پاکستان کی معروف یونیورسٹی نسٹ سے انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کی اور پھر اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے عملی دنیا میں قدم رکھا۔ 2016 میں انہوں نے امریکہ کی ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی سے بزنس انالیٹکس میں ماسٹرز کیا۔ وہ 2017 سے امریکہ میں ڈیٹا اور اے آئی پر مرکوز اہم عہدوں پر کام کر رہی ہیں اور ان کا تجربہ صحت کے شعبے میں ڈیٹا پروسیسنگ، یو ایس ایڈ کے لیے ڈیٹا مانیٹرنگ اور مالیاتی ڈیٹا کے تجزیے جیسے اہم منصوبوں پر محیط ہے۔ مزنہ اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی ریٹیل کمپنی کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں جہاں وہ ڈیٹا اور اے آئی کے ذریعے ماحول دوست مصنوعات کی تیاری اور کاربن فٹ پرنٹ کم کرنے جیسے منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ ڈیٹا انالیٹکس اور اے آئی کیسے کام کرتا ہے اور کس طرح سے ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی نوجوان ہیں وہ اس میدان میں اپنا مستقبل کیسے بنا سکتے ہیں۔ مزنہ صاحبہ، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ ڈیٹا انالیٹکس اور مصنوعی ذہانت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جب ہم بات کریں، آپ کو کیا لگتا ہے کسی ایک ایسے شخص کو ہم کس طرح سے یہ سمجھائیں گے جس کا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہو؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے یہ، اور اس کی ہم اگزامپل اس طرح سے لیتے ہیں کہ جیسے ایک لائبریری جو کہ ہمارے عام زندگی میں موجود ہوتی ہے، لائبریری ڈیٹا کی یا کتابوں کی، ہم اس کو اس طرح سے اس کو ریفرنس لیں گے کہ ہمارے پاس جو اگزامپلس ہیں وہ ڈیٹا اویلیبل ہے اور کتابیں وہ اویلیبل ہیں، ہم ان کو یوز کرتے ہیں اور ان کو استعمال کر کے ہم انفارمیشن ان سے جو کلیکٹ کرتے ہیں، جس کو ہم را ڈیٹا کرتے ہیں، اس کو ہم ایک انفارمیشن میں کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں اپنے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ماڈلس میں، جو کہ یہ اس انفارمیشن جو کہ ہسٹوریکل انفارمیشن ہے اس کو کلیکٹ کر کے وہ ہمیں فیوچر کی چیزوں کے لیے ہمیں ہیلپ کرتا ہے تاکہ ہم کوئی بھی جو ہے وہ پریڈکشن کر سکیں یا ہم آگے کے بارے میں جان سکیں یا کچھ معلومات حاصل کر سکیں اس کی۔ ٹھیک ہے، اچھا مزید صاحب، ڈیٹا کلیکشن یا انالیسس کا جو عمل ہے وہ کس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نتائج کو بہتر بناتا ہے؟ جی بالکل، سب سے بڑی بات جو اس میں ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا اتنا زیادہ آپ کا اچھا ماڈل بنے گا، اتنی زیادہ آپ بات کی مستقبل کی پریڈکشنز کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو کوانٹٹی آف ڈیٹا کہ کتنا زیادہ ڈیٹا ہے آپ کے پاس، اور پھر دوسرا بات یہ کہ کوالٹی آف ڈیٹا کی یہ تو نہیں ہے کہیں آپ ایک طرف کا بائسڈ ہے یا آپ کہیں فوکس ڈیٹا کے اوپر غور کر رہے ہیں اور دوسری اور کمیونٹیز کا ڈیٹا ہے جو کہ آپ ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں۔ تو ڈیٹا جو ہے وہ اے آئی کی بیسکلی بنیاد ہے اور اس کے بغیر آپ کا ماڈل بالکل کام نہیں کرے گا۔ جو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ ہے کہ آپ ڈیٹا یوز کر کے فیوچر پریڈکٹ کریں، تو اگر آپ کی ڈیٹا کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں اچھی نہیں ہوگی تو آپ اے آئی میں استعمال نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ بھی بتائے گا کہ کس طرح سے اگر ہم ہیلتھ کی بات کر لیں، ہم اپنے ریٹیل کی بات کر لیں، صنعتوں میں جیسے انقلاب لا رہا ہے، کوئی ایسی مثال آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں جیسے ہمیں پتہ چلے کہ روزمرہ ہماری جو زندگی ہے اس میں اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کیا امپورٹنس ہے؟ بالکل، آئی تھنک پوری دنیا میں اس وقت اے آئی کا بہت زیادہ بوم ہے، آپ نے بھی بات کی اس بارے میں، ہر جگہ اے آئی کی اپلیکیشنز یوز ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی اس کی جو میں پرسنلی اگزامپل دے سکتی ہوں وہ ہیلتھ ہے یا صحت ہے، جس میں پریونٹیو کیئر جو کہ ہوتا ہے ابتدائی جو ہے آپ کسی بھی بیماری کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس بیسس پہ کہ آپ جب پیٹرنز دیکھیں گے یا آپ کوئی اس کے جو ہے وہ دیکھیں گے کس طرح کی ٹرینڈ چل رہا ہے، اس کی بیسس
جس پہ آپ وہ ڈیٹا فیڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ کچھ ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے, مرد ہوتے ہیں ورسز عورت ہوتے ہیں, اس طرح کے ڈیٹا فیکٹرز لے کے آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی بیماری ایک شخص میں ہو سکتی ہے. یہ بہت بڑا گراؤنڈ بریکنگ ریزلٹس ہیں اے آئی کے, جو کہ استعمال ہو رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت, اور اس کی وجہ سے جو شرح ہے بیماریوں کی وہ ڈیکریز ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے اوور دا ورلڈ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے لیے پرسنلی سب سے زیادہ متاثر کن یا یادگار پروجیکٹ وہ کون سا تھا اور اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت سارے پروجیکٹس ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے جب اے آئی کے ایکچولی ریزلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں. ان میں سے ایک جو ہے وہ یہی میں پریونٹیو کیئر کی ایگزامپل لوں گی, جو کہ ہے کہ ہم نے یو ایس میں جو امپلیمنٹ کیا ہے کہ 65-60 سے جو اوپر کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک پروگرام بنایا جس میں ہم ان کی پوری ہسٹوریکل انفارمیشن جو کہ ان کا پاسٹ ہے, ان کے میڈیکل ریکارڈز ہیں, ان کی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو بتا سکتے ہیں پہلے سے کہ آپ کو اس بیماری کی چانس ہے, جس کے لیے فار ایگزامپل بریسٹ کینسر ہو گیا یا کوئی اور کسی اور قسم کا کینسر ہو گیا, تو آپ یہ اسکریننگز کروا لیں پہلے سے 60 سال میں یا 65 سال میں آپ کرانا شروع کر دیں, تاکہ آپ پہلے سے اس کو بتا سکیں. یہ اے آئی آپ کو بتا سکے گا کہ آپ کا چانس ہے 50% یا 60% چانس ہے آپ کوئی بیماری ہونے کا ان نیئر فیوچر, تو آپ اس طرح کی اسکریننگ کرا سکیں. تو یہ ہم نے میرے ایک پروجیکٹ لیڈ کیا تھا جس میں اے آئی یوز ہوئی تھی, اور ہمارا آلموسٹ 8% اس میں سکسیس ریٹ ڈکلیئر ہوا تھا, جو کہ آئی تھنک از اے ہیوج پرسنٹیج فار سکسیس ان ٹرمز آف اے آئی ماڈل. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اے آئی کو لے کر کافی فکر مند بھی دکھائی دیتے ہیں کہ اس کا جو نیگیٹو استعمال ہے وہ شاید آنے والے وقت میں کافی زیادہ ہوگا, اور یہ تمام ممالک کی بھی اگر بات کریں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نیگیٹیوٹی کے لیے بھی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں. ایلان مسک بھی یہ کہتے دکھائی دیے کہ اے آئی جو ہے وہ بہت خطرناک ہوگی انسانوں کے لیے. جی بالکل, میں اس سے اگری نہیں کرتی ہوں. میرا خیال ہے ہر چیز کے من سے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو فیکٹرز ہوتے ہیں. اس کو آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور اب آج کل ایک نیا ٹرم یوز ہوتی ہے رسپانسبل اے آئی یا ایتھیکل اے آئی, جو کہ بہت زیادہ اس پہ دھیان دیا جا رہا ہے دنیا میں ورلڈ وائڈ. اور اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ اس کو رسپانسبلی یوز کریں, اور اس کے لیے جو ہے نا اب لیجسلیشنز اور اس کی طرف بھی آیا جا رہا ہے, کیونکہ اب اس کو مانا جا رہا ہے کہ یہ پارٹ آف ڈیلی لائف ہوگا, اور اس کو جو ہے آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے. اور صرف ہر کسی کو ایکسیس اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح سے یوز کریں اور اس کو نیگیٹو کی طرف لے کے جائیں. تو ہمیں پازیٹیو کی طرف دھیان دینا چاہیے, اور اگر ہم اس کو سکھائیں گے, بچوں کو ٹرین کریں گے, اپنی قوم کو ٹرین کریں گے, لوگوں کو ٹرین کریں گے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے اچھے طریقے سے اپنی بہتری کے لیے, تو اس کے بہت فائدے ہیں جو کہ ہمارے اس پہ آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مسنہ صاحبہ, جیسے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فکر مند ہیں اپنی جابس کو لے کر, کون سے ایسے لوگ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جن کی جابس ختم ہو جائیں گی, کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی جابس سیف رہیں گی, اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اگر اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیتے ہیں اے آئی کے حساب سے تو پھر وہ سیکیور رہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے, اور آئی تھنک بہت لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں, اسپیشلی تھوڑے ایلڈرلی ایج کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اے آئی آ جائے گا تو ہم جاب چلی جائے گی اور ہمارا کام نہیں ہوگا. تو نمبر 1, اے آئی آپ کی کوئی بھی جاب ریپلیس نہیں کر سکتا, وہ اس کو امپروو کر سکتا ہے. اس پہ ہمیں بار بار اس میں یاد دہانی کرانی چاہیے اپنے آپ کو. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب اے آئی آپ یوز کریں گے تو آپ کے پاس زیادہ ایکوریٹ ریزلٹس آ رہے ہیں. پہلے بھی ریزلٹس یوز ہوتے تھے, ڈاکٹرز اتنے ماہر ہوتے ہیں, وہ ریزلٹ دیکھ کے آپ کو بتا سکتے تھے کہ آپ 50-60 کی آپ کی فیملی کی یہ ہسٹری ہے, آپ یہ والا ٹیسٹ 50 سال کی عمر کے بعد کرا لیجیے گا. لیکن اب ڈیٹا کی اویلیبلٹی کی وجہ سے یہ چیزیں اور آسان ہو گئی ہیں, تھوڑی ایز آف ایکسیس آ گئی ہے نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی جاب, میرا نہیں خیال obviously وہ والی جاب جو بالکل منوٹنس ہوں گی آئی ٹی کی, جس میں صرف کاپی پیسٹ ہو رہا ہے, یا اس طرح کی جس میں بہت زیادہ انوالومنٹ نہیں ہے, ایک ہی ٹاسک بار بار ہو رہا ہے, وہ اے آئی ڈیفینیٹلی بہتر ان دا سینس کہ وہ آپ کی ٹیک اوور کرے گا. بٹ میں اس پہ فوکس کروں گی کہ جب وہ یہ ٹاسک ٹیک اوور کرے گا تو پھر آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کو, آپ وہ ٹائم کہیں اور اسپینڈ کریں, کریٹیوٹی کی طرف آئیں. جو کریٹو جابس ہیں, اسپیشلی میڈیا کی جابس ہیں, آرٹسٹ کی جاب ہیں, اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, ہیومن کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اے آئی. اے آئی از جسٹ دیئر ٹو سپورٹ the humans and people to do their work. اور یہی میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ آپ اے آئی کو یوز کریں. آج کل کا اسپیشل وہ جو امپروومنٹ آ گئی ہے یا نئی ٹیکنالوجی جنریٹو اے آئی ہے, جو کہ اے آئی سے بھی ایک اسٹیپ آگے ہے, وہ بیسکلی چیٹ ہے, جس پہ آپ چیٹ
بیٹھ کر کے اپنے بہت سارے سوالوں کے جواب ایک کلک پہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ اچھے اپنے ہیلپ کے لیے یوز کریں, اسے آئیڈیاز لیں, لیکن ایٹ دی اینڈ جو لکھنا ہونا چاہیے وہ آپ کا اپنا ہو چاہیے, کیونکہ اے آئی ہیومن کو نہیں ریپلیس کر سکتا, جو ہیومن ٹچ ہے وہ آپ ہی دے سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اور مظہر صاحب کون سی مہارتیں ہیں, کوئی مشورہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے جس پر وہ توجہ دیں تو ہم لوگ بھی اے آئی میں ایکسل کر سکتے ہیں؟ بالکل. ویسے تو میں بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ بھی مجھے انوائٹ کیا گیا اور میں نے ان کے کام دیکھے ہیں. تو ماشاءاللہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, بہت ایڈوانس کام کر رہی ہے اور امریکہ کے مقابلے میں کر رہی ہے, اور دنیا میں ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ سب استعمال بھی کر رہے ہیں. لیکن جنرلی اگر فار اویئرنیس میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ پروگرامنگ لینگویجز جیسے کہ پائتھن ہے, SQL ہے, یہ ساری بیسک پروگرامنگ ہے جو کہ اب ایک مشین لرننگ ماڈل بنانے کے لیے یا اے آئی کا ماڈل بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اس پہ ضرور توجہ دیں, اس کو سیکھیں. اور آج کل کے جو میڈیا آن لائن چینلز آتے ہیں بہت سارے, انٹرنیٹ ہے اوبویسلی آپ کے اس پہ ڈسپوزل پہ, اس سے آپ بہت سارے کورسز لرن کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے, جس سے آپ یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنی ڈیلی لائف میں ڈیٹا کو استعمال کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے اپنے کویشچنز جو ہیں وہ آنسر کر سکتے ہیں. جیسے کوئی اگر آپ چھوٹی دکان رن کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا کون سا پروڈکٹ سب سے زیادہ سیل ہو رہا ہے. اس طرح سے آپ اپنی ڈیلی لائف میں اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی بہتری کے لیے, بزنس کے لیے, ریٹیل کے لیے, ہیلتھ کے لیے, جس بھی آپ شعبے سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تک آپ نے کیا دیکھا کہ پاکستان میں اگر ہم ڈیٹا کلیکشن کی بات کریں, اے آئی کے نفاذ میں آپ کو کیا لگ رہا ہے سب سے بڑی رکاوٹیں کیا ہیں, اور آپ کے پھر خیال میں حکومت کی اگر ہم بات کر لیں یا نجی ادارے بہت سے کام کر رہے ہیں, وہ ان چیلنجز کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں؟ بالکل, میں نے کچھ پروجیکٹ یہاں پہ بھی کیے تھے, USA میں کیے تھے. میری سب سے پہلی چیز جو میں نے اس وقت بھی اور ابھی بھی ریسنٹ ٹائم میں نے جو کچھ کولیبریشنز کی ان میں آبزرو کی کہ لیک آف ڈیٹا جسے ہم کہتے ہیں کہ اچھے ڈیٹا کی کمی ہے. اس کی ریزن ہے کہ ہماری سسٹمز اسٹیبلش نہیں ہیں. ابھی بھی آرگنائزیشنز پیپر پہ بہت زیادہ بیسڈ ہیں. بہت ساری گورنمنٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں وہ ابھی تک رجسٹرز مینٹین کر رہی ہیں. خدا نخواستہ آگ لگ گئی, آپ کا رجسٹر چلا گیا, آپ کا سارا وہ ڈیٹا لوز ہو گیا. تو ہمیں سب سے پہلے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا چاہیے. وہ سب سے پہلا فرسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ کا سارا ڈیٹا کمپیوٹر سسٹمز میں آنا چاہیے, کلاؤڈ میں آنا چاہیے, تاکہ آپ کے پاس بیک اپ ہو, آپ کوئی فزیکل ڈیمیج سے اس کو آپ لوز نہ کر سکیں. سیکنڈ بات جو ہے ریگولیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ڈیٹا ریگولیٹ ہو, کیونکہ اس میں پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ میڈیکل کی بات کر رہے ہیں تو ہم جب انالیسس کرتے ہیں تو ہم ان کا نام یا ان کی جو ہے ایڈریس نہیں کنسیڈر کرتے, ہم ان میں ان کی کیٹیگری کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں, وہ کس ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, تاکہ ان کو ہم ایز اے پرسن نہیں آئیڈینٹیفائی کریں. تو یہ بڑا کی چیز ہے جس کے بارے میں بڑے لاز ہیں دنیا میں, ورلڈ وائڈ ہپا کمپلائنس ہے میڈیکل کے لیے اسپیشلی. تو اس چیز کو بھی بڑا ڈیٹا سینسٹیوٹی جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں, اس پہ بھی بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لاز بنانے کی. ایک لاسٹ کمنٹ بس کر دیجیے گا, وقت کی ہمارے پاس کمی ہے. کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے یا کہاں پر بچے یہ سیکھ سکتے ہیں؟ بہت سارے آن لائن کورسز ہیں, یونیورسٹیز ہیں جو آفر کر رہی ہیں. ہارورڈ, اسٹینفورڈ کے کورسز ہیں, تھوڑے لمبے ہوتے ہیں لیکن بہت یوزفل ہے. یوٹیوب ہے, انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں اس کے بارے میں. اے آئی, مشین, یہ ورڈز ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, ڈیٹا انالیٹکس, SQL, پائتھن. آپ کو بہت سارے کورسز مل جائیں گے جو کہ بہت ریلائبل ہیں, اور آپ ان پہ ٹائم لگائیں, نوٹس بنائیں, اور اپنے سینئرس کو بالکل ریچ آؤٹ کریں جو اس انڈسٹری میں کام کریں تھرو LinkedIn, اور وہ آپ کو بہت مدد کرے گی اس فیلڈ میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. انالیٹکس اے آئی ایکسپرٹ مظہر ملال ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, اسپتال میں صفائی کا کام کرنے والی خاتون جس نے 38 ننھے بچوں کی زندگی بچائی, آج ہم ایک ایسی دل کو چھو لینے والی کہانی سنائیں گے آپ کو جو انسانیت اور بے لوث محبت کی مثال ہے. ایک ایسی خاتون کی کہانی جو صرف اپنے کام کو نہیں بلکہ ان بچوں کی زندگیوں کو بھی بچانے میں کامیاب ہوئی جو صرف اس دنیا میں بیکار سمجھے جاتے تھے. یہ کہانی ہے تانگ کیانگ کی, جو چین کے ایک چھوٹے سے علاقے جیانگزی کی رہائشی ہیں اور اسپتال میں صفائی کا کام کرتی تھی. لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ صرف صفائی کے دائرے میں نہیں آتا, یہ ایک انسانیت کا کام تھا. 1982 میں جب وہ صرف 46 سال کی تھیں, تانگ کیانگ نے ایک دن ریلوے ٹریک کے قریب ایک بچی کو دیکھا جسے شاید موت کی گود میں چھوڑ دیا گیا تھا. وہ بچی تانگ کیانگ کے لیے ایک نیا سفر بن گئی. تانگ کیانگ نے اسے اپنے گھر لے آئی, اس کی دیکھ بھال کی, اسے کھانا دیا اور اس کا نام فینگ فینگ رکھا, جس کا مطلب ہے کہ خوشبو, ایک نیا آغاز. اس بچی کے ساتھ ان کی زندگی میں ایک نیا رنگ آ گیا اور وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ ایسے اور بچوں کو بچائیں گی جنہیں معاشرے نے رد کر دیا تھا. ان کے شوہر نے شروع میں اعتراض کیا کہ ان کی محدود آمدنی میں اپنے 5 بچوں کو کیسے سنبھالیں,
لیکن تانگ کیانگ نے اپنی زندگی کا مقصد طے کر لیا تھا کہ وہ ان بے گناہ بچوں کو زندگی دیں گی جو سڑکوں پر کچرے کے ڈبوں میں یا اسپتال کے دروازے پر پڑے تھے۔ وہ بچوں کو گود لیتی، ان کی پرورش کرتی، انہیں کھانا کھلاتی اور ان کی صحت کا خیال رکھتی۔ تانگ کیانگ نے انہیں نہ صرف اپنی محبت دی بلکہ ایک نئی زندگی کا موقع دیا۔ انہوں نے اپنے شوہر کی مخالفت کے باوجود ان بچوں کے لیے اپنا ہر ذرہ بچت خرچ کر دیا۔ ان کے شوہر نے کہا کہ ہماری آمدنی سے بمشکل اپنے بچوں کا گزارا ہوتا ہے، تو پھر یہ بچے کیسے پالے جائیں گے؟ لیکن تانگ کیانگ نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ ان بچوں کے لیے دودھ، کھانا اور ضروریات پوری کرتی رہیں اور ان بچوں کو بھی اپنی دادی کے طور پر پیار دیتی رہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب تانگ کیانگ کی عمر بڑھتی گئی، ان کی جسمانی توانائی کم ہونے لگی، تو انہوں نے ان بچوں کے لیے نئے خاندانوں کی تلاش شروع کی جو ان کو گود لے سکیں۔ اس عمل میں انہوں نے ہر بچے کے لیے بہترین گھر تلاش کیا جہاں وہ محبت اور دیکھ بھال میں بڑھ سکیں۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ان گود لیے بچوں نے اپنی زندگیوں میں جتنی کامیابیاں حاصل کیں، ان میں سے ایک بچہ زینگ وانگ آج فائر فائٹر کے طور پر کام کر رہا ہے اور اکثر تانگ کیانگ سے ملنے بھی آتے ہیں۔ ان کے 88ویں سالگرہ پر بھی وہ ان کے ساتھ تھا۔ چین کی حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں نیشنل مورال ماڈل کے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا ہے، جو چین میں عام افراد کے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ اس ایوارڈ کے لیے حتمی فہرست ابھی جاری نہیں کی گئی، لیکن تانگ کیانگ کی کہانی نے انسانیت اور قربانی کا ایسا نمونہ پیش کیا ہے کہ ان کی زندگی کے اس مشن کو کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ اور یہ کہانی ہم سب کو بھی یہی سبق سکھاتی ہے کہ حقیقت میں انسانیت کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنے وسائل، وقت اور اپنی توانائی کو خرچ کریں۔ تانگ کیانگ کی قربانیاں اور محبت ان کے اندر کی حقیقی طاقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ انہوں نے 38 بچوں کو نئی زندگی دی۔ ان کی محبت کی گواہی دیتے ہوئے ان بچوں نے انہیں دادی کا لقب دیا۔ اور یہ کہانی ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ کوئی بھی چھوٹا کام اگر ہماری نیت صاف ہے تو وہ کسی کی بھی زندگی بدل سکتا ہے، اور انسانیت کے لیے کسی بھی موقع پر قربانی دینے والا شخص ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے، جہاں تھیلیسیمیا ایک جنیاتی بیماری ہے جو ہیموگلوبن کی پیداوار میں خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہیموگلوبن خون کے سرخ خلیات میں پایا جانے والا ایک پروٹین ہے جو آکسیجن کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے۔ جب ہیموگلوبن کی سطح متاثر ہوتی ہے تو خون کے سرخ خلیات کمزور یا کم تعداد میں پیدا ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں جسم کو آکسیجن کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بیماری ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہے، لیکن پاکستان، بھارت اور جو دیگر جنوبی ایشیائی ممالک ہیں اس میں اس کی شرح خاصی زیادہ ہے۔ تھیلیسیمیا کی جو دو بنیادی اقسام ہیں، اس میں تھیلیسیمیا مائنر ہے جس میں بیماری کی کم شدت والی قسم ہے، جس میں مریض عام طور پر صحت مند زندگی گزارتا ہے لیکن بیماری کے جین کا حامل ہوتا ہے، اور یہ افراد بیماری کے واضح اثرات کا شکار نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کی جینز اگلی نسل میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ تھیلیسیمیا میجر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ بیماری کی سنگین قسم ہے جس میں مریض کو ہر چند ہفتوں میں خون کی تبدیلی، بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھیلیسیمیا میجر کے مریض عام طور پر بچپن میں ہی اس بیماری کی علامات ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ کمزوری ہے، پیلا رنگ ہے، بڑھا ہوا جگر ہے۔ اور پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تھیلیسیمیا ایک بڑا طبی اور سماجی مسئلہ بھی ہے، اور اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ ہر سال تقریباً 5000 بچے تھیلیسیمیا میجر کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جو کہ دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اس بیماری کی بڑھتی ہوئی شرح کی ایک بڑی وجہ عوام آگاہی کی کمی ہے، شادی سے پہلے جنیاتی اسکریننگ نہ کروانا ہے۔ تھیلیسیمیا سے نہ صرف مریض بلکہ ان کے اہل خانہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس بیماری کے علاج کے لیے مالی وسائل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ مستقل خون کی تبدیلی اور دیگر طبی تقاضے مریض کے معیار زندگی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ علاج کے لیے جدید طریقے تو موجود ہیں، جیسے بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، مہنگے ہونے کے ساتھ ساتھ ہر مریض کے لیے بھی یہ دستیاب نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی ایشو پر بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد کے ساتھ۔ ان بیماری کے مختلف پہلوؤں پر ہم بات کریں گے۔ وہ ایک ماہر ہیماٹولوجسٹ ہیں اور خون کے امراض کے علاج اور ان پر تحقیق کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور اس گفتگو کا جو مقصد ہے وہ نہ صرف اس بیماری کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے بلکہ اس کے مؤثر علاج اور روک تھام کے لیے عملی حل پر بھی روشنی ڈالنا ہے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے، بڑی دیر سے ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تھیلیسیمیا کے جو جنیاتی اسباب ہیں، کیا اس کی وجوہات ہیں؟ یہ بیماری کیسے والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے؟ تھیلیسیمیا جو ہے نا خون کی موروثی بیماری ہے۔ یہ بیماری صرف اس وقت منتقل ہوتی ہے جب والدین کی طرف سے جینز آئے، دونوں جب والدین تھیلیسیمیا کیریئر ہوں گے جی، اور تو جینز دونوں کی طرف سے آئے گی تو پھر آپ تھیلیسیمیا میجر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر ایک والدین متاثر ہیں اور ایک جین آ رہی ہے تو آٹوسومل، اس میں کہتے ہیں تھیلیسیمیا مائنر یا کیریئر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ بیماری سے ہم آٹوسومل ریسیسو کہتے ہیں، جب دونوں وراثت میں دونوں والدین جب چیز آئے گی تو وہ میجر پھر ہوگا۔ جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ مائنر اور میجر ہے،
اس کے درمیان بھی ایک اور ہے جسے تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ بیماری ہے جس میں شدت کم ہوتی ہے. یہ تھیلیسیمیا مائنر اور میجر کے درمیان ہے. اس میں خون لگنے کی رفتار کم ہوتی ہے یا نہ کم ہوتی ہے، بلکہ بعض نہیں بھی ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہ بعض دفعہ بڑی لیٹ جا کے ڈائگنوز ہوتی ہے. اس میں میڈیسن کے ذریعے اس کا علاج ممکن ہے. ٹھیک ہے. اچھا پاکستان میں پھر تھیلیسیمیا کے جو کیسز ہیں وہ زیادہ ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ ہماری کزنز میرجز ہیں زیادہ؟ ہم پاکستان میں جب دیکھا گیا ہے تھیلیسیمیا کیریئر ریٹ ہے وہ جنرل پاپولیشن میں 6 to 8% ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جن فیملیز کے اندر تھیلیسیمیا میجر ہے ان کی جب فیملی اسکریننگ کی جاتی ہے تو اس میں 30 سے 60% پیشنٹ جو ہے وہ تھیلیسیمیا مائنر نکلتے ہیں. یعنی جنرل پاپولیشن میں آپ دیکھیں تو 6 to 8% ہے. اور جس فیملی میں انڈیکس فیملی میں تھیلیسیمیا میجر کا کیس ہے اس کے اندر یہ جو شرح ہے وہ 30 سے 60% ہے. اور یہ ایک خوش قسمت بھی ہے کہ یہ ایک کلسٹرڈ جو جین ہے ایک فیملیز کے اندر محدود ہوئی ہے، عام جنرل پاپولیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر جنرل پاپولیشن کا ٹیسٹ کریں گے تو وہ ایک ایسی فیملی جس میں تھیلیسیمیا نہیں ہے کوئی بھی، اس میں 0% ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اس کی اب علامات کی طرف آ جاتے ہیں. کون سی ایسی علامات ہیں جو ظاہر ہونا شروع ہوں تاکہ لوگوں کو پھر ہو کہ ہم ٹیسٹ کی طرف جائیں، ہم ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے جائیں؟ ایسا بچہ جو بہت زیادہ پیل اس کا رنگ پینا ہونا شروع ہو جائے، وہ کھانا پینا بند کر دے، وہ بہت زیادہ اریٹیبل ہو، اس کی پیٹ بڑھنا شروع ہو جائے اور اس کو بعض اس کے اندر انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہو جائے، اس کو ڈائریا لگا رہے. ایسے بچے جو 6 سے 8 ایک سال کے درمیان عموماً یہ بیماری 90% لوگوں میں بچوں میں 6 مہینے سے 1 سال کے درمیان ڈائگنوز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے بچوں کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، ان کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے، سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کی ویٹ اور ہائٹ نہیں بڑھتی، جسے ہم کہتے ہیں جسمانی اور ذہنی نشو و نما ان کی رک جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جس طرح سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 6 مہینے سے 1 سال تک کے بچے، تو ڈیورنگ پریگننسی بھی اس چیز کو چیک کیا جا سکتا ہے جی کہ بچے میں تھیلیسیمیا ہے یا نہیں ہے؟ یہ پاکستان میں ایک خوش قسمتی ہے کہ یہ علاج یا تشخیص موجود ہے. اسے ہم پری نیٹل ڈائگنوسس کہتے ہیں، حمل سے پہلے، ڈیلیوری سے پہلے ڈائگنوسس. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لوگ جن میں شعور ہوگا کہ ہماری فیملی میں یہ ہے مسئلہ، یا جو خاتون حاملہ خاتون ہے اس کا ٹیسٹ ہوا ہو، اس کے اسم کا ٹیسٹ ہوا ہو. پھر ہم یہ جب پریگننسی کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے جس میں پہلے 3 مہینے میں 10 سے 12 ہفتے کے درمیان یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے وہاں سے بلڈ کا سیمپل لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ بچوں کو نارمل ہے، تھیلیسیمیا مائنر ہے، میجر ہے. اور پھر چوائس والدین کی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کا حمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ پھر اس ٹائم پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. اچھا اس کے علاج کی اگر بات کر لیں، مائنر کے علاج کی بات کر لیں یا میجر کے علاج کی بات کر لیں؟ مائنر عموماً لڑکوں میں تو لڑکوں میں جو مائنر ہوتا ہے اس کے اندر کوئی پرابلم زیادہ نہیں شیئر ہوتی. ٹھیک ہے. خواتین جو مائنر کی ہوتی ہیں ان کو پریگننسی حمل کے دوران ان کا بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن اس بھی اگر شروع دن سے ان کو فولک ایسڈ دیا جائے، ٹھیک ہے، یا شادی سے پہلے بھی اور حمل کے پہلے بھی، تو ان کو مسائل نہیں پیدا ہوتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو پریگننسی کے دوران ہیموگلوبن بہت لو ہو جائے تو ان کو ہمیں بلڈ لگانا پڑتا ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی احتیاط جو یہ ہے، جو عموماً ڈاکٹرز احتیاط نہیں کرتے، کہ ہر مریض کو وہ فولاد کی دوائی دے دیتے ہیں. فولاد تھیلیسیمیا مائنر، میجر اور انٹرمیڈیٹ کے لیے زہر قاتل ہے، قطعاً نہیں دینا چاہیے. آپ کو صرف بچوں کی نشو و نما دیکھنی چاہیے جو تھیلیسیمیا مائنر کے پیشنٹ ہیں، اور ان کو فولک ایسڈ دینا چاہیے بس. آئرن نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں. آئرن ان کے لیے زہر قاتل، ان کیسز کے اندر آئرن باڈی کے اندر پہلے سے زیادہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر، اس بیماری کے اندر ہم کہتے ہیں جو ایتھروپوائسس ہے، جو خون بننے کا عمل ہے، وہ ان افیکٹو ہے. ان افیکٹو کی وجہ سے وہ بریک ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے تو فولاد اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے، تو فولاد نہیں دیا جاتا اس میں. اور جو آئرن پھر ہم ڈائٹ سے لے رہے ہیں وہ نقصان دہ تو نہیں ہے، یا وہ بھی کم کرنا ہے. ایسی ڈائٹ جس میں بہت زیادہ آئرن ہو، فولاد ہو، وہ نہیں دیا جاتا. لیکن روٹین والا جو ہے، جیسے آپ پھل کھاتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، وٹامنز نہیں لینے چاہیے، اسپیشل فولاد کی دوائی نہیں لینی چاہیے. نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا تھیلیسیمیا جو میجر ہیں ان کا پھر ٹریٹمنٹ کیا ہے پاکستان میں؟ اس کی اویلیبلٹی کتنا مشکل ہے، کتنا آسان ہے؟ دیکھیں، جو دنیا میں جو کنسیپٹ چل رہے ہیں وہ ہے، ابھی میں اس کے بعد میں آئیں گے. علاج پاکستان میں موجود ہے. اس کا علاج تو اس کا صرف یہی ہے کہ آپ نے، کیونکہ اس کا خون ڈیفیکٹیو ہے، RBC ڈیفیکٹیو ہو رہے ہیں،
اور ٹوٹ رہے ہیں تو آپ نے بلڈ ٹرانسفیوژن، انتقال خون ہے، وہ ان کا واحد علاج ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بلڈ لگاتے ہیں تو اپنا خون بننا بند ہو جاتا ہے، تو آپ کی ذہنی اور جسمانی نشو پوری ہوتی جاتی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے جو والدین اور بچوں کو باقاعدگی سے خون لگواتے ہیں اور بعد میں خون لگنے کی وجہ سے فولاد کی زیادتی ہو جاتی ہے تو فولاد نکالنے کے لیے بھی دوائی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا اثر علاج یہ دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. انتقال خون، بلڈ لگ رہا ہے، اور فولاد نکالنے کی دوائی، اور وٹامنس میں فولک ایسڈ اور وٹامن ڈی، اور اچھی ڈائٹ اور ریگولر چیک اپ باقاعدگی سے چیک کرانا. کیونکہ یہ اب دنیا میں بیماریاں جو ہیں وہ ایک ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں ہے. اب دنیا میں ملٹی ڈسپلنری اپروچ کا کنسیپٹ آ گیا، ملٹی ڈسپلنری ٹیم جس میں ڈاکٹر خون کا اسپیشلسٹ بھی ہو، بلڈ لگانے کا اسپیشلسٹ بھی ہو، کارڈیالوجسٹ بھی ہو، سرجن بھی ہو، سائیکالوجسٹ بھی ہو. یہ بیماری کیونکہ لائف لانگ ہے نا، تو آپ کو اس کا سائیکولوجیکل اسپیکٹ بھی، سائیکیٹرک اسپیکٹ بھی دیکھنا ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، بون میرو ٹرانسپلانٹ کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں، کیا اس کے خطرات ہیں، وہ کتنا ایزیلی کروا سکتے ہیں؟ اوبویسلی ایکسپینسو بھی ہے. دیکھیں، بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک مہنگا علاج ہے. اس میں اس کی تقریباً 35 سے 40 لاکھ روپے اس کی کاسٹ ہے. سب سے پہلے تو اس کے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو میچنگ ڈونر ہو جو آپ کو دے سکے، جس کی میچنگ آپ کے ساتھ ہو. تو یہ تو جو پہلا بچہ پیدا ہوگا اس کے لیے تو یہ اویلیبل نہیں ہے جب تک اس کا سیکنڈ بیبی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس کی بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی 20%، 25% مورٹیلٹی ہے، ارلی مورٹیلٹی، پھر کمپلیکیشن بھی ہیں. لیکن پاکستان میں جو کچھ سینٹرز، کافی سینٹرز کر رہے ہیں، اس میں تقریباً 70 to 80% کیور ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پریونشن کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شادی سے پہلے بھی ایک ٹیسٹنگ ہو جانی چاہیے میاں بیوی کی؟ اور لوگوں کو بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے اگر لڑکے والے یہ کہہ دیں یا لڑکی والے یہ کہہ دیں، تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں جو ٹیبو ہے یہ بھی ختم ہونا چاہیے. یہ دیکھیں جی، جو تھیلیسیمیا کا جو اصل جسے کہتے ہیں، ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ کہتے تھے تھیلیسیمیا از ٹوٹلی کیوریبل ڈیزیز. تو ہم سے پوچھتے ہیں کیسے؟ وہ کہتے ہیں پریونشن. تو دنیا میں اب دیکھیں، دنیا میں پریونشن کے اوپر اتنا کام ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پہ تھراپیوٹکس پہ زیادہ کام ہے، دوائیاں دینے پہ زور ہے، پریونٹیو سائڈ پہ آپ کا فنڈنگ ہی نہیں ہے. تو یہ وہ بیماری ہے جو ٹوٹلی پریونٹ کی جا سکتی ہے. پریونشن ہے. دنیا کے ممالک میں، آپ کے ہمسایہ ملک ایران کے اندر انہوں نے 1996 میں پروگرام شروع کیا تھا کہ پری میرٹل اسکریننگ کریں گے، پری نیٹل ڈائگنوسس کریں گے، نہیں شادی سے پہلے ٹیسٹ کرنا اور حمل کے دوران بھی ٹیسٹ ہو، جیسے میں نے پہلے بتایا. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے اس بیماری کو 0 پہ لے ہیں. آپ ساتھ ملک ہے، اسلامی ملک ہے، بالکل، وہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، فتویٰ بھی ایسا ایشو نہیں ہے. اور باقی ممالک میں، اٹلی کے اندر بھی انہوں نے ایسا کیا ہے، سائپرس کے اندر بھی ایسا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پری میرٹل اسکریننگ کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کیا جائے، حمل کے دوران ٹیسٹ کیا جائے، اور فیملی کی اسکریننگ کی جائے تاکہ کیسز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے فیملی کے اندر کہ کون کون سے کیسز ہیں، ان کو آپ مشورہ دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ گورنمنٹ کی تو چلیں ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح سے کوئی ایک پر لا بنا دیا جائے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی دونوں کے ٹیسٹ اس حوالے سے ہوں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں، یا آپ کے جو فیملی ڈاکٹرز ہیں، انہیں بھی ہمیں یہ گائیڈ کرتے رہنا چاہیے؟ اگر کہیں نہ کہیں سے ہم اس چیز کا سٹارٹ لیں تو اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس اویئرنیس تو ہے ہی نہیں اس حوالے سے. اب میری اس میں سب سے بڑی گزارش ہوگی، ہمارے اپنے جو کولیگز ہیں، اسپیشلی جو ڈاکٹرز اور گائنیکالوجسٹ آبسٹیٹیشینس، کہ جہاں وہ پری نیٹل ٹیسٹنگ کرتے ہیں فرسٹ بکنگ کے اوپر، بلڈ گروپنگ، سی بی سی، بلڈ، تو وہاں پلیز میری ان سے گزارش ہے کہ تھیلیسیمیا کا الیکٹروفیسس جو ہے، ہیموگلوبن الیکٹروفیسس، جس کی کاسٹ کچھ نہیں ہے، 2,500-3,000 روپے سے ٹیسٹ میں آپ ایک پوری زندگی، ایک خاندان، ایک پورا معاشرہ بچا سکتے ہیں صرف ایک ٹیسٹنگ کے ذریعے. اور اسپیسیفک نام اس کا ہے ہیموگلوبن الیکٹروفیسس، اور یہ بڑا ایزیلی اویلیبل ہے. ساری بڑی لیبارٹری لاہور میں، ساری بڑی لیبارٹریز کرتی ہیں، ہر جگہ کر رہے ہیں. اگر نہ ہو تو ایک سینٹر لاہور میں بنا ہوا ہے تھیلیسیمیا کا، گنگا رام کے اندر، وہاں یہ فری بھی ہو جاتا ہے، فری آف کاسٹ بھی ہوتا ہے. پری نیٹل ڈائگنوسس بھی وہاں پہ ہو رہا ہے، اور وہ بڑی اچھی فیسلٹی ہے جو لوگ ویل کرنا چاہیں وہاں. اور اتنی زیادہ پوری زندگی مصیبت اٹھانے سے بہتر ہے اگر 2-2,500 روپے لگائے بھی جائیں تو میرا خیال ہے اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اچھا، ابھی یہ ایک ذرا اسپیسیفکلی بتا دیجیے گا، مجھے یہ سوال بار بار میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لیا جائے کیونکہ لوگوں کی دلچسپی بھی ہے اس میں. کون سی ایسی کزن میرجز ہیں جس میں، یا یہ سارے ہی ہمیں اوائڈ کرنے چاہیے؟ نہیں، کزن میرجز اوائڈ نہیں کرنی چاہیے. میں دیکھیں، ہمارے ملک کے، ہمارا معاشرہ جو ہے نا، اس میں اس وقت بھی 60-70% شادیاں خاندانوں میں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے خندی خاندان میں، ہم کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں، ہم کزن میرجز کو ڈسکریج نہیں کرتے، آپ کر لیں چلیں، لیکن کم از کم پھر آپ دونوں ٹیسٹ کر لیں،
اگر دونوں پازیٹیو ہیں تو پھر پرینیٹل ڈائگنوسس ضرور کروائیں، حمل کے دوران ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ آپ کا بیبی جو ہے، کیونکہ حمل کے اس میں ایڈوانٹیج کیا ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں 50% بچہ چانس ہے نارمل ہو، سوری تھیلیسیمیا مائنر ہوگا، 25% جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر ہے، 25% نارمل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ جس لے لیں، کوئی بات نہیں، 75% تو آپ سکسیس ریٹ ہے نا آپ کا، 25% آپ چانس ہے کہ آپ کا بچہ تھیلیسیمیا میجر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مریضوں کے لیے، والدین کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے، کیونکہ ایک پوری زندگی کا جو سفر ہے انہیں اس مشکل سے گزرنا ہے؟ اصل میں سب سے جو اس میں مشورہ یہی ہے کہ آپ بلڈ سے نہ لگوائیں، آپ ایسے سینٹر سے منسلک ہو جہاں پہ سارے ڈاکٹرز جو ہیں آپ کی دیکھ بھال کر سکیں۔ میں جیسے کہہ رہے ہیں سید الجہتی ٹیم کا کنسیپٹ ہے دنیا کے اندر کہ سارے ڈاکٹر مل کے اس کو علاج کرتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اپنا جو خون ہے وہ اپنے ڈونر ارینج کریں تاکہ رنگ برنگے خون لگنے سے آپ کو ہیپیٹائٹس بی سی ایڈز بیماریاں بھی بڑھ جائیں، ہوتی ہیں، ہو بھی رہی ہیں۔ تو اگر آپ اپنے ڈونرز اپنے پاس رکھیں گے، خون دینے والے افراد مستقل رکھیں، 4 افراد 5 رکھ لیں، اور سال میں 2 دفعہ باری آتی ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ان بچوں کی خصوصی صحت کا خیال رکھیں، ان کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ ان کی خوراک بڑی اچھی ہو، ان کی دیکھ بھال بڑی اچھی ہو، اور اب ایسا نہیں ہے، ہمارے مریض ہیں جو ماشاءاللہ ڈاکٹرز بھی بن گئے ہیں، ماشاءاللہ انجینئر بھی ہیں، آئی ٹی کے لوگ بھی، میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب نے FCPS کرنے آئے تو وہ خود تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں، ہیماٹولوجسٹ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور خود وہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں، ابھی بلکہ ان کی شادی بھی ہے لیڈی ڈاکٹر سے ہوئی۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ زندگی نارمل گزار سکتے ہیں، اور یہ زندگی میں جو پیشنٹ اپنی والدین بچوں کی اچھی کیئر کرتے ہیں، میرے پاس ایسے پیشنٹس ہیں جو اس وقت یونیورسٹی سے ہو گئے ہیں پاس آؤٹ، فیمیل بھی ہیں جن کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں، لیکن ان کے والدین بڑے کیئرنگ تھے، بچوں کی علاج، پرہیز اور ان کی جو کیئر ہے وہ ملی انہیں، تو وہ ٹھیک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، لاسٹ کمنٹ بس اس حوالے سے کیجیے گا کہ جس طرح سے اب یہ سینٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں، کتنے سینٹرز اگر ہم پاکستان کی بات کریں موجود ہیں، کیونکہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ آلریڈی کافی برڈن کا شکار ہے، صرف بڑے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ میجر ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، بہت سے شہروں سے، گاؤں سے، دیہاتوں سے لوگ جو ہیں، اگر ہم لاہور کی بات کریں، کراچی، اسلام آباد، بڑے شہروں میں اپنا علاج کرانے جاتے ہیں، تو یہ جو اسپیسیفک سینٹرز ہیں یہ پورے ملک میں موجود ہیں یا اسپیسیفکلی کہیں کہیں ہیں؟ نہیں، الحمدللہ یہ کہ اب پاکستان میں جیسے سندھ کے اندر 3-4 بڑے سینٹرز ہیں، کراچی کے علاوہ بھی بڑے سینٹر ڈیولپ ہو گئے ہیں، پنجاب میں بھی 5-6-7 سینٹر ڈیولپ ہو گئے ہیں، KP کے میں بھی 2-3 سینٹر ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ بلڈ لگانے کے لیے بے شک قریبی سینٹر میں چلے جائیں، لیکن 3-4 مہینے بعد اپنی دیکھ بھال کے لیے بڑے سینٹر میں چلے جائیں۔ اگر سال میں آپ کو 2 یا 3 دفعہ بڑے سینٹر میں جانا پڑے تو بڑی بات نہیں ہے۔ اب ہر کام کے لیے بڑے سینٹر نہ جائیں، چھوٹے چھوٹے ایشوز کے لیے ہمارا شیئرڈ جو ٹریٹمنٹ کا شیئرڈ ٹریٹمنٹ مینجمنٹ ہے اس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں۔ مثلا میرے مریض آتے ہیں، میں نے کہتا ہوں کہ آپ سیالکوٹ میں رہیں، میرے پاس چھوٹے کاموں کے لیے نہیں آئے، آپ وہیں پہ ڈاکٹر سے میری بات کروا دیں، وہیں اپنے جو مائنر ایلمنٹس کے لیے وہیں کام کریں، بڑے سینٹر میں آئیں جب آپ 3-4 مہینے بعد آپ کا کروانے آپ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کو ابھی کیا لگ رہا ہے، حکومت کی اگر ہم بات کریں یا بہت سی سماجی تنظیمیں ہیں وہ تھیلیسیمیا کی روک تھام کے لیے بھی کام کر رہی ہیں، تو انف ہے یا ابھی بہت زیادہ اس میں ہمارے پاس ابھی دیکھیں جہاں تک ان بچوں کی انتقال خون کی ذمہ داری تو NGO نے لی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ 80-90% جو کام ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کا اور فلان نکالنے کی دوائی کا وہ تو آپ کی NGOs کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے ہر شہر میں ہیں تقریباً، بڑے شہروں میں زیادہ آرگنائزڈ ہیں، ان کی زیادہ چیزیں ہیں، لیکن چھوٹے شہروں میں بھی موجود ہے۔ سرکار کا کام یہ ہے کہ جو ان کی پریونٹیو اسٹریٹجیز کے لیے اس پہ کام کیا جائے، اور یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بھی سینٹر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، ایسے بچے جو فٹ ہیں ان کو بون میرو ٹرانسپلانٹ فیسلٹی کو سرکار دینی چاہیے۔ بہت شکریہ پروفیسر ہیماٹولوجی ڈاکٹر نثار احمد ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔